कि सिर्फ इतना ही नहीं, आगे बढ़। अभी की बात थी, तमाम औलिया-ए किराम की इज्जत, तमाम औलिया-ए किराम की अजमत, तमाम सहाबा की अजमत, तमाम अहले बैत की अजमत, हत्ता के मुस्तफा की मोहब्बत बनाने वाला अहमद रजा है। अहमद रजा की मोहब्बत बताने वाला अहमद रजा है। और आगे फरमाते हैं, पीर ने मुझे मुरीद बनाया, अहमद रजा ने आशिक बनाया। अहमद रजा ने आशिक बनाया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आशिक है बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी अगर खामोश रहोगे, आला हजरत का जिक्र चल रहा है, आला हजरत काज़ी बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र चल रहा है। अच्छा, अब मैं आप हजरत से चंद सवाल करता हूँ, जवाब दीजिए। एक दिल खाली है, एक दिल खाली है, इधर का भी दिल खाली है। अब जो इधर का दिल है, अब मैं जो जो चीजें रखूंगा इस दिल के अंदर, नोट करते रहना। जब किसी चीज को रखा जाएगा तो वजन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। अभी दिल खाली है तो हल्का है कि नहीं है? है। अब इसी दिल के अंदर, इसी दिल के अंदर अगर खाजा को रख दिया जाए, दिल खाली हुआ। इसी दिल के अंदर साबिर बाकलियनी को रख दिया जाए, इसी दिल के अंदर निजामुद्दीन को रख दिया जाए, इसी दिल के अंदर अब्दुल्ला शाह को रख दिया जाए, इसी दिल के अंदर अगर हजरत, इसी दिल के अंदर दादा शाफी को रख दिया जाए, और इतना ही नहीं, इसी दिल के अंदर पीरों के पीर वोसे पाक को रख दिया जाए। इसी दिल के अंदर वोसे पाक को रख दिया जाए। भाई हुआ नहीं, खामोश इतना भारी हो गया कि पूरी दुनिया कोशिश कर ले उठा ना सकती। हुआ कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। इसी दिल के अंदर अब अवलिया की मोहब्बत आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। सहाबी की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, ताबई की मोहब्बत, तबे ताबई की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत, सिर्फ इतना ही नहीं, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत, अली असगर की मोहब्बत, अली अकबर की मोहब्बत, अली असगर की मोहब्बत, अली हुदा की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक की मोहब्बत, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत, सिर्फ इतना ही नहीं, अबू बकर की मोहब्बत। अब बोलो, वजन हो रहा कि नहीं हो रहा? अमीर की मोहब्बत जब बड़ी, वजन बढ़ गया, इतना बड़ा दुनिया की पूरी ताकत लगा दी जाए। हिलाल अली साहब, अब इसी दिल के अंदर अब अगर अंबिया के सरदार महबूबे खुदा आमिना के लाल जिसको काबा सजदा करे, अब उसकी मोहब्बत रख दी जाए, अब उसकी मोहब्बत रख दी जाए। अब मोहर लग गई, मुस्तफा ने मोहर लगा दी। ये मोहब्बत यकीनी है, ये मोहब्बत असली है, ये मोहब्बत दिल है। बेशक बेशक है कि नहीं मोहब्बत? बेशक। और एक दिल वो है जो कहता है, हमारे थानवी ने कहा कि मुस्तफा को माज़अल्लाह इल्मुल गैब नहीं है, जो कहता है थानवी ने कहा ऐसा है, ऐसा करना जायज नहीं है, ये शिर्क और बिदअत है। अब उसी थानवी के दिल को उठाता हूँ, अब उसी थानवी की हजरत वाक़ई को उठाता हूँ, अब उसी थानवी को उठाता हूँ जो थानवी खुद से कहता है। हजरत तो सत्य फरमाते हैं, यही थानवी जो अहमद रजा के खिलाफ करता था, यही थानवी जो अहमद रजा फाजिल बरेलवी को हजरत बुरा भला कहता था। हत्ता के हजरत बुरा भला एक मुसन्निफ फरमाते
فرماتے ہیں حضرت علی تھانوی برا نہیں کہتا تھا بلکہ ان کی تعریف کرتا تھا حضرات، اور تعریف اس طرح سے کرتا تھا اکیلا نہیں بڑے مجمع میں کہتا تھا، اور وہ کیا تھا، وہ کہتا تھا اگر احمد رضا کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو میں پڑھوں گا، جس کے جو اپنے علماء کو مجدد مانتے ہیں اور سب سے بڑا مجدد تھانوی کو مانتے ہیں، اور وہ تھانوی احمد رضا کو مومن مانتا ہے، تو گویا ثابت ہو گیا احمد رضا نے تھانوی کو مسلمان نہیں کہا، کیونکہ احمد رضا نے اس کو مومن کہا جس کے دل میں عشق ہے مصطفیٰ۔ مجھے نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھو، میرے پاس حوالہ ہے، ثبوت بھی، اور آگے بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے، جو اس کا شاگرد تھا وہ کہتا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے اس بات کو، کیا کہ جب احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو، جب اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے، تو جب اشرف علی تھانوی کو کسی نے بتایا کیا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئی، تو اب اسی تھانوی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور امام احمد رضا کے لیے دعا کی۔ تھانوی خود کو حضرات اچھا بتاتا تھا لیکن احمد رضا کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ حضرات وہ تھانوی برا تھا لیکن احمد رضا کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، سب جانتے تھے احمد رضا کس چیز کا نام ہے، احمد رضا کے بارے میں اب دوسرا ندوہ کا ایک مولوی کہتا ہے، بڑا پیارا بیان وہ خود ہی کہتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کا جو شاگرد ہے وہ بار بار اس بات کو بیان کرتا تھا، کس بات کو، وہ کہتا تھا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی احمد رضا کی بخشش، احمد رضا کی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو احمد رضا کی بخشش صرف اس بنیاد پر کی جائے گی، اس بنیاد پر ہی ہو جائے گی کہ احمد رضا نے فتاوی لکھی ہیں۔ کیا مطلب فتاوی لکھی؟ اب وہ خود ندوہ کا مولوی یہ کہتا ہے کہ فتویٰ کا مطلب یہ کہ احمد رضا کی محبت نے اگر کسی کو اگر یہ یقین ہو گیا احمد رضا کو کہ اس نے میرے نبی کو برا کہا تو احمد رضا کا قلم اٹھا، احمد رضا نے فتویٰ لکھا، اب وہ کہتا ہے کہ احمد رضا کی بخشش صرف اس بنیاد پر اللہ رب العزت کر دے گا، احمد رضا تیرے دل میں عشق مصطفیٰ ایسا تھا، اگر تجھے لگا کہ اس نے تیرے آقا کی بارگاہ میں تیری آقا کے شان میں گستاخی کی ہے تو تو نے اسے کفر کا فتویٰ دے دیا، جو ہم نے تجھے اسی کے وسیلے سے کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں جو بدبخت یہ کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کو کچھ نہیں آتا، آج اہل سنت اگر جھکتا ہے احمد رضا کا ہے، سب سے بڑا ہاتھ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا۔ اب چلیے میں آگے بڑھتا ہوں، آپ سے بتایا ہے اعلیٰ حضرت کی شان جس کے اندر سب کی محبت رکھ دی گئی، وہ اعلیٰ حضرت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت بننے کے لیے صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت بننے کے لیے اولیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت بننے کے لیے انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سرور کائنات کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس پر احمد مختار محبوب خدا مہر لگا دے اب پختہ سند ہو گئی، پختہ سند ہو گئی۔ تو اب حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضل بریلوی کی شان عظمت یہ ہے۔ اب اسی طرح سے چلیے حضور اعلیٰ حضرت خان فاضل بریلوی کی عشق و محبت
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب عاشق بنے اتنے مطلب ڈوب گئے عشق مصطفیٰ میں، اتنے ڈوب گئے کہ اب حضرات کچھ بھی نہیں، بس عاشق مصطفیٰ بن گئے تھے تو اب بس مصطفیٰ کا خیال ہمیشہ رہتا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جمعہ کے روز کہ حضور اعلیٰ حضرت اتنا عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ حضرات نے ہر بار یہ سنا ہوگا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی بیداری کی کاموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنا کہ نہیں؟ جی جی اچھا ایک ہی بار سنا ہے یا دو بار سنا؟ بولیے، اگر ایک بار سنا تو ایک بار بتائیے، ایک بار سنا یا دو بار سنا؟ دو بار۔ دو بار میں اس کو نہیں پوچھ رہا کہ بیان کتنی بار کیا گیا، میں اس کو پوچھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے دیدار کتنی بار کیا ہے؟ بہت بار۔ آپ حضرات نے ابھی تک یہ سنا اعلیٰ حضرت گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر محبوب خدا کا دیدار کر رہے ہیں، لیکن پیارے سرحد سے کر کے جا رہا ہوں انوار شریعت کو تمہیں انوار البیان کہتی ہے کہ جبلپور کی سرزمین پہ، جبلپور کی سرزمین پر ایک مجمع لگایا گیا، ایک محفل سجائے گئے جس میں حضرات اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی تشریف فرما ہے، اعلیٰ حضرت تشریف فرما، اور آگے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ اور بھی پائیدار دو بزرگ اور تھے، کتنے بزرگ تھے، اور اب حضور اعلیٰ حضرت خاں فاضل بریلوی کا نمبر آتا ہے، یعنی حضور اعلیٰ حضرت کو اب خطاب کرنا تھا۔ جب حضور اعلیٰ حضرت خطاب کر رہے، جیسے ہی حضور اعلیٰ حضرت نے خطاب شروع کیا، خطاب کرتے کرتے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، احمد رضا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، احمد رضا اپنی مسند کو چھوڑتے ہیں، احمد رضا اسٹیج کو چھوڑتے ہیں اور نیچے تشریف لے جاتے ہیں۔ چھوڑ دیا اسٹیج کو، نیچے تشریف لے گئے، صلاۃ و سلام پڑھے مصطفیٰ جانے رحمان تیلا اور سلام شم ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ لوگ حیران ہیں، دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت خطاب کر رہے تھے، لیکن اچانک کیا ہوا کہ نیچے آ کر سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب جو پائیدار بزرگ تھے اسٹیج پر بیٹھے تھے، اب وہ بیدار ہوئے، بیدار ہو کر جب دیکھا احمد رضا نیچے کھڑے ہیں تو بیان کرتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑے ہیں، تو اب وہ اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ بزرگ کہتے ہیں ہم اس محفل میں بیٹھے تھے، اچانک ہماری آنکھ لگی اور وہاں میں مصطفیٰ تشریف عشق محبت تکبیر اعلیٰ حضرت خاں فاضل بریلوی سلام پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ بزرگ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سو گئے تھے، محبوب خدا کا دیدار ہوا۔ اعلیٰ حضرت اب لوگوں سنو، میرے اعلیٰ حضرت بیداری میں مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، گویا احمد رضا کی نگاہوں سے سارے پردوں کو ہٹا دیا گیا، مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دیا، مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دیا۔ اب تو دیکھا کہ دعا دیدار کیا کہ نہیں کیا، دلیل میرے پاس امام رضا خان جبلپور کی سرزمین پر دیدار کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ شان تھی اعلیٰ حضرت کی، اور یہ محترم مقام تھا کہ آج ہم اور آپ اگر جتنا بھی ہو، کتنا بھی کر لیں، پھر بھی احمد رضا خان فاضل بریلوی کی اگر سیرت کو پڑھیں گے نا تب بھی کم ہے، جتنا بھی پڑھ لیں احمد رضا کے بارے میں
احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں جتنا بھی پڑھنے کب ہے وہی احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات کر رہا ہوں پیارے. اب تک اوپر جا رہی تھی بات, اب میں نیچے لاتا ہوں, تھوڑی نیچے لاتا ہوں. احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے کون؟ احمد رضا وہ ہے جس کے دل میں ابو بکر کی صداقت ہے, جس کے دل میں ابو بکر کی صداقت ہے. احمد رضا وہ ہے جس کے دل میں عمر فاروق اعظم کی عدالت ہے. احمد رضا وہ ہے جس کے دل میں عثمان غنی کی سخاوت ہے. احمد رضا وہ ہے جس کے دل میں علی شیر خدا کی شمشیر اور علی شیر خدا کی شمشیر اس طرح چمکی حضرات کے نجد کے بابلوں کا مستوجب دیتی ہوئی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حضور اعلیٰ حضرت کا عرس آیا تو ایک بینر چھپایا, بینر چھپانے کے بعد جو ہے باہر لگا دیا, باہر لگایا تو پہلے دن لگایا تو وہ کسی نے چھپا دیا, اٹھا دیا, سوچا ہو سکتا ہے بچوں نے چھپا دیا, اٹھا دیا. کہتے ہیں پھر دوسرے دن لگایا پھر اٹھا دیا, پھر بھی لگایا تیسرے دن لگایا پھر اٹھا دیا. اب کہتے ہیں کہ جب تیسرے دن اٹھایا تو اب میں سوچ میں پڑ گیا. کیا سوچ میں پڑ گیا؟ کہتے ہیں جب خواجہ کا بینر لگایا, خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف بنائی تو بینر لگایا تو کسی نے نہیں پھاڑا. صابر پاک کا عرس منایا, کسی نے بینر کو نہیں پھاڑا. نظام الدین کا عرس منایا, کسی نے بینر کو نہیں پھاڑا. نظام الدین اولیاء دہلوی کا عرس منایا, کسی نے بینر کو نہیں پھاڑا. داود شاہ پیر کا حضرات عرس منایا, کسی نے حضرات بینر کو نہیں پھاڑا. پیروں کے پیر روز اعظم کا حضرات عرس منایا, کسی نے بینر کو نہیں پھاڑا. لیکن عرس اعلیٰ حضرت کا بینر پھاڑا ہے, وجہ کیا؟ کہتے ہیں پھر میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا, ایک دن پڑھ رہا تھا, اور اب جب میں پڑھ رہا تھا تو میری نظروں میں وہ مصطفیٰ کی حدیث آ گئی. حدیث سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ حدیث کیا؟ تو فرماتے ہیں یہ تو شیطان ہر ایک مسلمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب میں نے حدیث کو پڑھا, حدیث کا حضرات مطلب یہ تھا, مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر جو انسانی شیطان ہوتا ہے اور جو جناتی شیطان ہوتا ہے وہ عمر فاروق کو دیکھ کر بھاگتا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیا عمر فاروق کو دیکھ کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن پیارے اب غور کرنے کی بات یہ ہے, شیطان حضرت ابو بکر کا بھی تو دشمن ہے نا, حضرت عثمان غنی کا بھی دشمن ہے کہ نہیں, علی شیر خدا کا بھی دشمن ہے کہ نہیں. لیکن اسے انہیں دیکھ کر بھاگتا نہیں. مصطفیٰ نے فرمایا عمر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں وہ لوگ, میں حدیث سے سمجھ گیا خواجہ کا شیطان دشمن ہو, لیکن احمد رضا کو دیکھ کر بھاگتا. احمد رضا کو دیکھ کر شیطان, اور پتہ چل گیا پھاڑنے والا کون ہے, اور پتہ چل گیا پھاڑنے والا کون ہے. کہاں تک بھاگے گا وہ منقبت ہے نا, شاعر کہتا ہے دکھ جو کینا کا چشمہ لگا کر, دکھ جو کینا کا چشمہ لگا کر نجدیوں نے جو لکھا ہے چھپا کر, عام حضرتوں سے تو بچ گیا, اعلیٰ حضرت سے کیسے بچے گا؟ عام حضرت سے تو بچ گیا, اعلیٰ حضرت سے کیسے بچے گا؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت اگر فتوا دے تو صرف ہندوستان نہیں ہلے بلکہ ہر جگہ کی کنٹریاں ہلتی ہوئی نظر آتی.
اور یہ اعلیٰ حضرت کون؟ جس کو نائب غوث کہا گیا تو اس کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں. جس کو نائب غوث کہا گیا اس کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں. اور مفتی اعظم ہند اس کو کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا شاگرد. مفتی اعظم ہند اس کو کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہے. اب تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کچھ نہیں آتا. ارے اعلیٰ حضرت بہت بڑی چیز ہے. ندوہ کے کوے تجھے اگر ہمت ہے تو آج نمازوں سے پنگا لے کر دکھا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں, میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر سچا مومن ہوگا تو قسم خدا کی اس کا بچہ ندوہ کے کووں کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا, اے لوگوں سنو, مصطفیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا, سورج کو پلٹا دیا. احمد رضا نے مصطفیٰ کی عظمت کے, مصطفیٰ کے وسیلے سے, مصطفیٰ کی محبت سے تیل کو روک دیا. اے لوگوں سنو, اب اعلیٰ حضرت کے غلام وہ ہیں جن کو حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے, اور وہ ہیں جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. آگے نہیں بڑھتے اور پیچھے آتے ہیں. تاج الشریعہ احمد رضا کے غلام, تاج الشریعہ کے غلام اسجد میاں عالم یہ ہے. کرناٹک کی سرزمین پر اگر اسجد بریلی کا شیر تشریف لے جائے تو کافر کلمہ پر کمرہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ویسے ایک بات بولوں, آج جو ہے نا صرف بچے ہی نعرے لگائے ہیں. انہوں نے تو خراب بھی ایسے پڑھے جبکہ نعروں کا فرض عام کر. عاشق ہو گے نہیں یار, ایسی باتیں بتا دی, ایسے واقعے بتا دیے, پھر بھی عاشقیں اتنی پیچھے ہیں. پھر بھی عاشق اعلیٰ حضرت کبھی میدان کو چھوڑ کر بھاگتا نہیں, میدان کو چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگتا, بلکہ میدان میں یا تو غازی بنتا ہے یا شہید کہلاتا ہے. اور یہ پیغام اعلیٰ حضرت نے بھی دیا, اور اعلیٰ حضرت سے پہلے امام حسن و حسین نے بھی دیا کہ نہیں دیا؟ تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں کر رہے ہو, اب بھی خاموش. جس گھر میں پڑھا جائے سبحان اللہ, جس گھر میں پڑھا جائے سبحان اللہ, اس گھر کا کبھی نہ ہو ختم گلہ. چاہے کھائے اس کو سارا محلہ, پھر بھی ختم نہ ہو گلہ. اس لیے آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. بیدار ہیں؟ چلیے اعلیٰ حضرت کی شان دیکھ لی, اعلیٰ حضرت کے بارے میں پتہ. اچھا یہ بتائیے, سننے کے لیے بیدار ہیں؟ زیادہ نہیں, تھوڑا سا اور وقت لوں گا انشاءاللہ, کیونکہ جو ماں بہنیں آئی ہیں میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان تک بھی کچھ ایسا پیغام پہنچے کہ وہ بھی حضرات جتنا ہو سکے کوشش کریں اپنی زندگی کو اس کو دھارنے کی. چلیے امام احمد رضا حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرات اب حکموں کو اٹھاتے ہیں. امام احمد رضا کے اب حضرات آخری وصال کے واقعے پر حضرات غور کرتے ہیں. جب حضور اعلیٰ حضرت کے اور اس سے پہلے حضرات
سید مہدی میاں صاحب کو یاد ہے نا، ایک بار جمعہ میں بھی بیان کیا گیا تھا. سید مہدی میاں بڑے خاموش ہے، لگ رہا یاد نہیں ہے. ارے یہ سید مہدی میاں وہی ہیں جنہوں نے پیغام پہنچایا تھا اعلیٰ حضرت کے پاس. کیا وہ پیغام یہ تھا کہ ہمیں رامپور کے اعلیٰ نسل کے 2 کتے چاہیے. یاد آیا؟ یاد آیا کہ نہیں؟ چلو چھوٹا سا انشاءاللہ تعلقی ہو جائے گی. اور پیغام پہنچایا سید مہدی میاں نے، اعلیٰ حضرت رامپور کے 2 کتے اور اعلیٰ نسل کے چاہیے. اعلیٰ حضرت نے عرض کی، ایک خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ آئے سید مہدی میاں صاحب، آپ فکر نہ کریں، احمد رضا اعلیٰ نسل کے 2 کتوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر جلدی ہو جائے گا. احمد رضا نے اب حضرات اپنے ہاتھوں میں ایک دونوں بیٹے کو لیا، ایک ہاتھ میں غالباً حامد رضا اور دوسرے ہاتھ میں مفتی اعظم ہند کو لیا، اور لے کے جانے کے بعد پیش کر دیا، سید مہدی میاں صاحب 2 کتے لایا ہو، اعلیٰ نسل کے ہیں، اور ان کتوں کی بات یہ ہے کہ یہ کتے اعلیٰ حضرت کے گھرانے کے ہیں، اور ان کتوں کی تعریف یہ ہے، یہ کتے رات کو آپ کے گھر کی رکھوالی کریں گے، دن میں کام کریں گے. یہ کتے آپ کے گھر میں رکھوالی کریں گے. کون کہہ رہا؟ پتا اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے؟ پتا ہے اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے؟ جس سب کے سب آلے نبی کو ڈھونڈیں گے، میدان محشر میں سب ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، آلے نبی کو ڈھونڈیں گے کہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، لیکن پھرائے سب سیدوں کو ڈھونڈیں گے، لیکن سید احمد رضا کو سید احمد مجھ سے پوچھے خدا، بولنے والے رسول، تو لایا ہے کیا؟ پیش کر دوں گا، لایا ہوا احمد رضا. سب سیدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، سید احمد رضا وہ احمد رضا اپنے کتے کو لے کر جا رہے ہیں. اور کتا کون؟ جو محدث ہے، جو حضرات محترم مفتی اعظم ہند ہے، وہ مجدد ہے، اپنے وقت کے مجدد حضرات کتے ہو کر کے جا رہے ہیں. لیکن یہ آداب سکھایا احمد رضا نے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سید مہدی میاں صاحب بریلی کی سرزمین پر آتے ہیں. بریلی کی سرزمین پر آنے کے بعد حضرات اعلیٰ حضرت کے یہاں پر آپ حضرات کا آرام کرتے ہیں. آرام کرنے کے بعد سید مہدی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرات ہماری خود سیوا کرتے تھے، یعنی خود خدمت کیا کرتے تھے. اور خدمت کا عالم یہ تھا کہ اگر ہاتھ دھلوانے کی بات آتی تو اعلیٰ حضرت خود ہمارے ہاتھوں میں پانی ڈالتے تھے. آواز تیری محبت قربان جائیے رضا کی محبت پر پیارو. حضرات اعلیٰ حضرت خود سے ہاتھ دھلاتے تھے. مہدی میاں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ہوا کہ جب میرا ہاتھ دھلوانے کے لیے آئے، میرا ہاتھ دھلوانے کے لیے جیسے ہی آئے، میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا. کیا دیکھا؟ شاید سنا ہوا کچھ لوگوں نے، لیکن دماغ ذہن تازہ کرنے کے لیے، کوئی ایک ادب بتانے کے لیے. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید مہدی میاں صاحب کی ہاتھوں کی انگلیوں میں ایک انگوٹھی کو دیکھا. انگوٹھی کائے کی تھی؟ انگوٹھی سونے کی تھی. انگوٹھی سونے کی تھی. احمد رضا جانتے تھے، علم سے پہچانتے تھے کہ حضرات سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز رہے، لیکن احمد رضا نے غالب بھی یہ نہیں کہا سید مہدی میاں صاحب آپ نے جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کو پہننا حرام ہے، بلکہ انداز دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. کتنے ہی بڑے ہم مجدد کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو بزرگ ہوتا ہے، جو آنا ہوتا ہے، اس کا مقام آیا رہتا ہے. اعلیٰ حضرت میں آنے رہے ہیں. جیسے ہی انگوٹھی کو دیکھتے ہیں، انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد سید مہدی میاں سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے انگوٹھی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور انگوٹھی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. مہدی میاں صاحب کہتے ہیں میں نے انگوٹھی ترنت نکال کے اعلیٰ حضرت کو دے دی. اعلیٰ حضرت کو انگوٹھی دے دی. پھر اس کے بعد میں نے آرام کر کے ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا. کہاں کے لیے؟ ممبئی. میں ممبئی کے لیے روانہ ہو.
آ کر کے جب دیکھا تو میری بیٹی فاطمہ جس کا نام ہے وہ آتی ہے، اور آنے کے بعد احمد رضا کا ایک خط لاتی ہے. احمد رضا کا ایک خط آتا ہے اور وہ انگوٹھی بھی آئی ہے. کون سی انگوٹھی؟ جو سید میں نے یہ صاحب سے لی تھی حضور اعلیٰ حضرت نے. اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اور وہ فاطمہ پر عرض کرتی ہے والد اس خط میں یہ لکھا ہے، احمد رضا نے اس خط میں یہ لکھ کر بھیجا، اے شہزادی سنو، یہ سونے کی انگوٹھی عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، یہ میں تمہیں توفیق دیتا ہوں. اب سید مہدی میاں صاحب آپ خود فرماتے ہیں بیٹی یہ تحفہ نہیں ہے، احمد رضا نے مجھے مسئلہ بتا دیا. احمد رضا نے مسئلہ بتا دیا. اب بتاؤ شاید ہے کہ گرانی نہیں؟ پھر ہم کیوں نہ کہنے آ رہا ہے؟ ارے جس کا شاگرد مفتی اعظم ہند اور جس کا ساتھی صدر اللہ فاضل مراد آبادی نعیمی ہو، جن کی کتابیں آج بھی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب آخری مقام پر جا رہا ہوں، جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں. حضرات جیسے ہی حضور اعلیٰ حضرت کا وصال کا وقت آتا ہے، جیسے ہی وصال کا وقت آیا اور حضرات حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے آخری لمحات کو آخری لمحات کو گزار رہے ہیں بظاہری دنیا میں. اب حضرات یہاں پر حضور اعلیٰ حضرت 2:02 کچھ منٹ ہو رہے ہیں. ادھر اعلیٰ حضرت اپنی آخری وصیتیں کر رہے ہیں، ادھر حضرات فرماتے ہیں ایک عربی شخص فرماتے ہیں بڑے پائیدار بزرگ ہیں، بڑے سیدھا بزرگ ہے، اور وہ فرماتے ہیں حضرات وہ فرمانے کے لیے گویا کہ وہ فرماتے نہیں بلکہ فرمانے کے لیے مصطفیٰ نے عرب سے ہندوستان کی سرزمین پر بریلی میں بھیجا. کیسے بھیجا میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرات میں دوپہر میں سو رہا تھا، آنکھ لگی مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. آنکھ لگی مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خوابوں میں آئے، میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا. دیکھتا ہوں کہ صرف مصطفیٰ اکیلے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے. خاموشی کا مقام ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. ایسا لگتا تھا کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے. میں حیرت میں تھا کہ حضرات انبیاء کا سردار محبوب خدا معراج کا دولہا تمام برات کو لے کر کس کا حضرات انتظار کر رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کس کا، کہ مجھے لگتا ہے شاید کسی کا انتظار ہو رہا ہے. آقا فرماتے ہیں ہاں بریلی میں ایک حضرات سودا گران گلی ہے، اس گلی کا ایک احمد رضا نام کا شخص ہے اور وہ آ رہا ہے. ہم اس کے استقبال کریں. اس واقعے سے پتا چلتا کئی چیزیں پتا چلتی ہیں. ایک چیز یہ وہ کہتے ہیں ابھی اسی واقعے کو پورا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں بیدار ہو گیا، آنکھ کھل گئی. اچانک آنکھ کھلتے ہی میں نے ارادہ کیا، پہلے تو میں نے 10,000 میں نے جانکاری نکالی، پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت ابھی حیات ہے، ابھی اس دنیا میں موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ میں روانہ ہو گیا اسی وقت اعلیٰ حضرت کا دیدار کرنے کے لیے. جیسے ہی روانہ ہوئے حضرات کہتے ہیں میں روانہ ہونے کے بعد کچھ لمحاتوں کے بعد حضرات وہاں پر پہنچا. جیسے ہی جیسے ہی میں حضرت سودا گران گلی میں پہنچا، سودا گران گلی میں پہنچنے کے بعد میں نے دریافت کیا کہ کوئی اعلیٰ حضرت کا نام کا بزرگ رہتا ہے جو بڑا عالم ہے، سنا ہے بڑا شدید عالم ہے. حضرات وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہاں لیکن اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب اس بظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیدار کرنے کے لیے آیا، ہائے میری قسمت کے اعلیٰ حضرت کا دیدار نہ ہوا۔ اب میں اس واقعے سے آپ حضرات تک ایک دو نصیحت پہنچاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اعلیٰ حضرت بارگاہ خدا میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گئے، اور یہ دلیل کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا انتظام مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ دلیل کافی ہے مقبولیت کے لیے۔ اور دوسری بات، اعلیٰ حضرت کا مقام بتانے کے لیے مصطفیٰ نے عرب سے بھیجا، مصطفیٰ نے مکے سے بھیجا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جو صحابہ کو محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو اولیاء سے محبت کرتا ہے، آپ دنیا میں لوگ اس کا ملنے کا انتظار کرتے ہیں، اور آخرت میں جب آپ اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ سبا انتظار کرتے ہیں، سبا آ جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں۔ تو پہلے مقبولیت ہمارے حضور اعلیٰ حضرت کی یہ دلیل ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی عاشقی، حضور اعلیٰ حضرت کا عشق مقبول ہے۔ اب میں حضور اعلیٰ حضرت کے چند فرمان دو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ ایک تو کئی چیزیں دیکھی جاتی ہے کیا کہ مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں نا تو پہلے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، سنت وغیرہ ہے نا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آنے کے بعد ڈائریکٹ نیت باندھ کی جائے، بیٹھ کے آرام نہیں کریں، جیسے ہی مسجد میں انٹر ہو ترنت نیت باندھ دی جائے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میں دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ اور ایک چیز ہو، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی درگاہ پہ حاضر ہو، درگاہ یعنی مزار مبارک پر حاضر ہو، تو حضرات درگاہ پہ جو ہے فرماتے ہیں کم سے کم 4 ہاتھ کا فاصلہ اپنے درمیان بنا کر کے رکھو۔ کتنے ہاتھ کا؟ 4 ہاتھ کا۔ آج حال یہ ہے کہ پیشانی بھی پھیر دیتے ہیں، ہے نا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے کسی نے جو ہے نا محبت، زیادہ محبت ہو، مطلب عشق اوبھر آیا تھا اعلیٰ حضرت سے، تو اعلیٰ حضرت نے حضرات اعلیٰ حضرت کے اس میں جو ہے نا قدم کو بوسہ دے دیا۔ آئے وہ اعلیٰ حضرت اتنے جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں آج تو کر لیا آئندہ خیال رکھنا، ایسا اگر پھر سے کیا تو نقصان اٹھائے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور زیادہ تر عورتوں کا کیا چل رہا ہے، عورتیں جو ہے نا جاتی ہیں، بالکل آج بھی تو پھر بھی تھوڑی دور رہتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں ڈائریکٹ جا کے جھالیوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، سب کچھ ہی نہیں ملے گا۔ ہاں تو میں گزارش کرتا ہوں اگر عورتیں اوپر بیٹھی ہیں تو خاموشی سے سنیں، ویسے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شیطان نے اعلان کیا اپنے چیلوں میں کہ آج جو جب سب سے بڑا جھوٹ بولے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ کیا اعلان کیا؟ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ بھیا سب کے سب چیلے چپاٹے آگے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، تو سب کی جو دلیلیں تھی وہ شیطان جو تھا وہ سب کی دلیلوں کو رد کرتا رہا۔ رد کرتے کرتے ایک چیلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج عجیب ماجرا دیکھا، اور کہتا ہے کہ میں نے 4 عورتوں کو ایک جگہ پر دیکھا اور وہ بھی خاموش دیکھا۔ کیا کہا؟ میں نے 4 عورتوں کو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھا، وہ بھی خاموش دیکھا۔ اب وہ کہتا ہے تو نے سب سے بڑا جھوٹ بولا، جہاں 4 عورتیں ہوں گی وہاں خاموشی۔ برا نہ مانے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک رہتی ہے، مطلب ایک عادت رہتی ہے، ایک فطرت رہتی ہے، تو اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آپ حضرات نے بار بار سنا ہے، وہ بیٹی جس کی مقبولیت کا مقام یہ، وہ بیٹی جس کا
انبیاء کا سماں، وہ بیٹی جس کا شوہر علی شیر خود، وہ بیٹی جس کا بیٹا حضرت امام حسن، وہ بیٹی جس کا بیٹا امام حسین، اس بیٹی کا سجدہ میری ماں اور بہنیں غور سے سنے، اس بیٹی کا سجدہ ایسا سجدہ تھا بارگاہ خدا میں عرض کرتی تھی اللہ ایک ایسی رات بنا دے جس رات میں تیری بندے دل کھول کر عبادت کر سکے، اتنی عظیم اتنا اعلیٰ مقام جس بیٹی کا ہو، جس عورت کا ہو، تو یہ بتائیے اس کو بھایا اللہ کی اتنی عبادت کرنے سے، مطلب اگر وہ چاہتی تو ہم جیسے آج کپڑے مار کر اللہ جمعہ دن کی نماز یہ کچھ نہیں، صرف جمعہ دن آتے دو رکعت پڑھتے وقت جاتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ بیٹی جس کا شوہر علی شیر خدا، جو جس کے والد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کو بانٹتے ہیں، کی بیٹی جو جنت کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنت کے دروازے کا شوہر بھی ہوگا۔ اب جس کی جنت حکومت، اب اس کو کس چیز کا ڈر؟ حکومت مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ کی بیٹی تو بیٹی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی عبادت گزار بیٹی بھی ایک بار اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے والد، اے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم،